हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। अगर आप कनाडा से स्टडी करना चाहते हैं तो आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि कनाडा में लोकेटेड है, जो कि हाई एक्सेप्टेंस रेट प्रोवाइड करती है। और ना सिर्फ ये बल्कि जी मैट और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का जो वेवर है वो भी इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किया जाता है। यानी आप इन टेस्ट स्कोर के बगैर भी एडमिशन के लिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर अप्लाई करते हैं तो आप $60,000 तक की स्कॉलरशिप को भी अवेल कर सकते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं आज इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो हम डिटेल में देखेंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अप्लाई किस तरह से करना है और कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं और स्कॉलरशिप कौन से प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारे पास कौन सी है। तो आपने सिंपली सर्च करना है लोरेंटन यूनिवर्सिटी। सो ये वो यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है कनाडा के अंदर और हाई एक्सेप्टेंस रेट प्रोवाइड करती है ये यूनिवर्सिटी। और ना सिर्फ ये बल्कि स्टूडेंट को चांस प्रोवाइड करती है कि वो जी मैट के बगैर, आइल्स टोफल के बगैर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उन्हें चांस मिल सकता है कि अगर वो अच्छे रिकॉर्ड को होल्ड करें तो $60,000 तक की वो स्कॉलरशिप जो है अवेल कर सकते हैं। तो आपने एड्रेस इस एड्रेस को फॉलो करना है और यहाँ पर आने के बाद इस यूनिवर्सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं जो वो स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो किस्म के प्रोग्राम अवेलेबल हैं। कुछ प्रोग्राम जो है वो ऑफर्ड किए जा रहे हैं इंग्लिश के अंदर और कुछ प्रोग्राम ऑफर्ड किए जा रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर। तो आप अगर इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, और इन केस अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज में स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। तो एट द मोमेंट प्रोग्राम जो ऑफर किए जा रहे हैं इंग्लिश में, हम उनको अगर देखें तो हमारे पास फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है जिसमें इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम अवेलेबल है, हिस्ट्री का प्रोग्राम अवेलेबल है, लॉ एंड जस्टिस का प्रोग्राम अवेलेबल है, इंग्लिश लिटरेचर अवेलेबल है, साइकोलॉजी अवेलेबल है, सोशोलॉजी अवेलेबल है, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी अवेलेबल है। और इसी तरह फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ है, वो स्टूडेंट जो हेल्थ से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं कोई प्रोग्राम, तो हेल्थ प्रमोशन का प्रोग्राम अवेलेबल है, एजुकेशन का प्रोग्राम अवेलेबल है, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का प्रोग्राम अवेलेबल है, नर्सिंग का कोर्स प्रोग्राम अवेलेबल है, सोशल वर्क का अवेलेबल है। और इसी तरह फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप स्टडी कर सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन अकाउंटिंग स्टडी कर सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट स्टडी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी कर सकते हैं, और डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। और कुछ प्रोग्राम्स के आगे आपको ऑनलाइन भी मेंशन किया होगा, तो इट्स मीन कि वो प्रोग्राम ऑनलाइन भी ऑफर किए जाते हैं। और यानी इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो ऑन कैंपस भी ऑफर किए जा रहे हैं और ऑनलाइन भी ऑफर किए जा रहे हैं। इसी तरह फैकल्टी ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर हमारे पास अवेलेबल है जिसमें बायोकेमिस्ट्री आप स्टडी कर सकते हैं, बायोलॉजी स्टडी कर सकते हैं, केमिस्ट्री जो है स्टडी कर सकते हैं, बायोमेडिकल बायोलॉजी स्टडी कर सकते हैं, आर्किटेक्चर स्टडी अवेलेबल है, आर्ट्स साइंसेज अवेलेबल है, फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन अवेलेबल है, फोरेंसिक साइंस अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट आई की फील्ड से रिलेटेड कुछ कोर्स स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए कोर्स अवेलेबल है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का प्रोग्राम भी अवेलेबल है, और ये और डिफरेंट प्रोग्राम यहाँ पर मेंशन है। तो ये वो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम है जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं इन इंग्लिश, जिनको वो स्टडी कर सकते हैं। अगर बात की जाए वो स्टूडेंट जो किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगेन ग्रेजुएट प्रोग्राम भी इंग्लिश में भी ऑफर किए जा रहे हैं और फ्रेंच में भी लैंग्वेज में भी ऑफर किए जा रहे हैं। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में साइकोलॉजी का प्रोग्राम अवेलेबल है, ह्यूमन स्टडीज़ एंड इंटरडिसिप्लिनैरिटी का प्रोग्राम अवेलेबल है इन पीएचडी। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास ह्यूमन काइनेटिक्स का प्रोग्राम अवेलेबल है, और नर्सिंग का प्रोग्राम अवेलेबल है, सोशल वर्क का प्रोग्राम अवेलेबल है, नर्स प्रैक्टिशनर जो जो लोग नर्स प्रैक्टिशनर का कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए प्रोग्राम अवेलेबल है। इसी तरह फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को आप स्टडी कर सकते हैं, फैकल्टी ऑफ साइंस इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के अंदर आप बायोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं, केमिकल साइंसेस को स्टडी कर सकते हैं, और आर्किटेक्चर को स्टडी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग साइंस को स्टडी कर सकते हैं, और जियोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं, बायोमोलिकुलर साइंसेस को आप स्टडी कर सकते हैं। और भी प्रोग्राम अवेलेबल्स हैं जिनको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास प्रोग्राम्स के ऑप्शंस फॉर द अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट के कौन कौन से प्रोग्राम्स आपके लिए अवेलेबल हैं।
تو اگر اب بات کی جائے کہ اگر ہم نے ان میں سے کسی پروگرام کے لیے اپلائی کرنا ہے تو میک شور آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ ایک انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہے اور انڈر گریجویٹ پروگرام کو چوز کر رہے ہیں، یا اگر آپ ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں گریجویٹ پروگرام کو چوز کر رہے ہیں، تو جس بھی پروگرام کو چوز کر رہے ہیں اس کی ایڈمیشن ریکوائرمنٹ کو یا اس پروگرام کی ریکوائرمنٹ کو آپ نے ضرور ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اور تاکہ آپ اس بات کو انشور کر سکیں کہ آپ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو میٹ کر رہے ہیں۔ اگر ایگزامپل کے لیے اگر ہم بزنس ایڈمنسٹریشن کا پروگرام کی ایڈمیشن ریکوائرمنٹ کو یہاں پر دیکھیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ کو ایڈمیشن ملے ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن پروگرام کے اندر، تو آپ کے پاس جو ایڈمیشن ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے 4 ایئر کی انڈر گریجویٹ ڈگری ہونی چاہیے، اور اسی طرح آپ کے پاس جو ہے وہ اسکور ہونا چاہیے جی میٹ کا۔ اور لیکن جو جی میٹ کا اسکور ہے یہ آپشنل ہے، بیکاز آپ کو اس کا ویور بھی مل سکتا ہے، اور یہاں پر کلیئرلی مینشن ہے کہ جو جی میٹ کا ویور ہے وہ اویلیبل ہے اسٹوڈنٹ کے لیے اگر وہ ان کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں، یعنی کسی ایک کرائٹیریا کو اگر وہ میٹ کرتے ہیں تو ان کو جی میٹ کا ویور مل جائے گا، یعنی جی میٹ کے بغیر وہ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک ایم بی کے کینڈیڈیٹس ہیں اور ہولڈ کرتے ہیں منیمم آف 6 ایئرز آف ریلیونٹ ورک ایکسپیرینس، تو آپ کو جی میٹ کا ویور مل سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا جو جی پی اے ہے وہ 80% ہے تو آپ کو جی میٹ کا ویور مل سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ ایم بی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور آپ ہولڈ کرتے ہیں 4 ایئر جو انڈر گریجویٹ ڈگری ہے بزنس کے اندر، اور جس کے اندر جو منیمم آپ کا جو جی پی ہے وہ 70% ہے یا اس سے ہائر ہے، تو آپ کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ آپ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں وداؤٹ جی میٹ۔ تو یہاں پر کچھ اسکور کارڈ بھی اویلیبل ہے، اور یہاں پر کلیئرلی مینشن ہے کہ کتنا جو جی پی اے ہے اگر وہ ہوگا اور اس کے اگینسٹ کتنا اسکور چاہیے، اور ان کیس اگر آپ کا جی پی اے ہے وہ 80% یا اس سے زیادہ ہوگا تو دین جو جی میٹ ہے اس کا ویور آپ کو مل جائے گا اور آپ اس کے بغیر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اٹس مین کہ ہر پروگرام کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہوگی، اور کچھ پروگرام جو ہیں وہ آپ کو جی میٹ کا جو ویور ہے یعنی اس کے بغیر بھی آپ کو الاؤ کریں کہ آپ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر بات کریں انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ کی کہ جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس اب کیا چیز ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ جو انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کرنا ہے کہ انہوں نے پروگرام چوز کرنا ہے، اور پروگرام اس طرح سے چوز کرنا ہے کہ میک شور کرنا ہے کہ آپ جو انٹرسٹ ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ کر رہے ہو، یعنی پروگرام کی ریکوائرمنٹ کو آپ نے میٹ کرنا ہے، اور جو ریکوائرمنٹ آپ نے میٹ کرنی ہے میک شور کرنا ہے کہ آپ کی جو کنٹری اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں آپ اس کو میٹ کر رہے ہوں، ایڈمیشن کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہے ہوں، اور لینگویج ایڈمیشن ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہے ہوں، انگلش یا فرینچ پروگرام جو بھی آپ نے چوز کیا ہے۔ اور انگلش لینگویج کی جو ویور ہے یعنی اس کے بغیر بھی آپ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم ابھی لیٹر آن بات کرتے ہیں۔ پھر پہلے تو یہ کہ آپ نے پروگرام چوز کرنا ہے، پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور اپلائی کرنا ہے اگر تو آپ جو ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہے ایٹ انٹوریو ہائی اسکول، تو آپ نے پھر اس اپلیکیشن اسٹیٹس اپلائی کرنا ہے، اور ان کیس اگر آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ آن لائن انٹرنیشنل اپلیکیشن فارم کو یوز کریں گے۔ اگر ڈیڈ لائن کی بات کی جائے کہ ڈیڈ لائن کب تک ہے، یعنی ڈیڈ لائن فار اپلیکیشن اینڈ ڈاکومنٹ سبمیشن کب تک ہے، تو جو اگر تو آپ ستمبر انٹیک میں آنا چاہتے ہیں تو اس کی جو اپلیکیشن ڈیڈ لائن ہے دیٹ از اپریل 15۔ اور اگر آپ جو ہیں ستمبر انٹیک میں نہیں آنا چاہتے بلکہ جنوری کے سٹارٹ میں آنا چاہتے ہیں، یعنی جنوری انٹیک میں آنا چاہتے ہیں، تو اس کی جو اپلیکیشن ڈیڈ لائن ہے دیٹ از سپتمبر 15، اور جو ڈاکومنٹ سبمیشن کی ڈیڈ لائن ہے دیٹ از اکتوبر 1۔ تو اس چیز کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے آپ جس بھی انٹیک کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو دین آپ سے کوئی ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے، ان ڈاکومنٹس کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے، جسٹ لائک آپ نے اکیڈمک ٹرانسکرپٹ سبمٹ کرنی ہے، انگلش لینگویج کا ٹیسٹ کوڈ سبمٹ کرنا ہے ایف اپلیکیبل، یعنی اگر آپ سے ریکوائرڈ ہوگا، اور ان کیس اگر نہیں ہوگا تو آپ اسے سبمٹ نہیں کریں گے، اور کچھ سپورٹنگ ڈاکومنٹس آپ نے سبمٹ کرنے ہیں جو کہ آپ سے ڈیمانڈ کیے جائیں گے ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن جو آپ اپلائی کر رہے ہوں گے۔ تو اپنے ڈاکومنٹس کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے، اور جب آپ اپلائی کر دیں گے تو آپ کو ایکنالجمنٹ مل جائے گی کہ آپ نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دیا ہے، اور اگر آپ ایڈمیشن کے کرائٹیریا کو میٹ کر رہے ہو تو آپ کو آفر پرووائڈ کی جائے گی کہ آپ جو ہے ایڈمیشن کی جو آفر ہے اسے ایکسیپٹ کریں، اور جب آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں گے تو آپ کا ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں ہو جائے گا جس بھی پروگرام میں آپ نے اپلائی کیا تھا۔
اور کنٹری اسپیسیفک اگر ایڈمیشن ریکوائرمنٹ کو آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اپنے کنٹری کے مطابق اس ایڈمیشن ریکوائرمنٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر بات کی جائے ان اسٹوڈنٹ کی جو کسی گریجویٹ پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے پروگرام کی ریکوائرمنٹ کو چیک کریں گے. ان کیس اگر آپ پروگرام کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہے ہیں تو دین آپ نے اپنی اپلیکیشن کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو اگر آپ اپنے اپلیکیشن کو آپ نے اس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کرنا ہے پورٹل کے اوپر along with all the required document. اور یہاں پر کلیئرلی مینشن ہے کہ آپ نے اپنا جو پورٹل ہے اسے کہاں سے ایکسیس کرنا ہے, جس کا ایڈریس یہاں پر مینشن ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دین آپ نے جو ہے ریکوائرڈ جو ڈاکومنٹس آپ سے ریکوائرڈ ہوں گے ان کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے, اور جتنے بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹس آپ سے ریکوائرڈ ہوں گے ان سب ڈاکومنٹس کو آپ سبمٹ کریں گے. اور آپ جو ہے ریفرنس کے ٹیب پر کلک کریں گے اور سینڈ کریں گے یور ریفریز دا ریفرنس فارم, اور اپنے ریفریز سے آپ کو ریفرنسز بھی سبمٹ کروانے پڑیں گے. سو دس از دا انفارمیشن کہ آپ نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے کسی گریجویٹ پروگرام کے لیے. تو اگر بات کریں کہ کیا انگلش لینگویج کے بغیر بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں, تو یس, آپ انگلش لینگویج کے ٹیسٹ کے بغیر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر انگلش جو ہے وہ آپ کی فرسٹ لینگویج نہیں ہے تو آپ کو ایویڈنس پرووائڈ کرنا پڑے گا انگلش لینگویج کا. لیکن اگر آپ جو ہے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ اکیڈمیکلی ایڈمیشن کے لیے اپلیکیبل ہو گئے ہیں لیکن وہ اپروپریٹ انگلش لینگویج ٹیسٹ کورس سبمٹ نہیں کروا پا رہے, تو ان کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ کنڈیشنل آفر لیٹر دے دیا جائے گا ایڈمیشن کا, بیسڈ آن کہ وہ کمپلیٹ کریں گے اس پروگرام کو, دیٹ از انگلش فار اکیڈمک پریپریشن پروگرام. اور یہ پروگرام اسی یونیورسٹی کی طرف سے آفر کیا جائے گا. یعنی اگر آپ کے پاس انگلش لینگویج کی پروفیشنسی نہیں ہوگی لیکن آپ جو ہے اکیڈمیکلی ایکسیپٹیبل ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ, تو آپ اس پروگرام میں انرول ہوں گے. اور اگر اس پروگرام میں آپ انرول ہو جاتے ہیں اور آفٹر میٹنگ دا ریکوائرمنٹ تو آپ اس انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر لیں گے. تو اگر تو آپ کینیڈا سے ایجوکیٹڈ ہیں اور آپ کی فرسٹ لینگویج انگلش ہے, اور تو آپ سے جو ہے وہ منیمم جو اسکور لیول ریکوائرڈ ہوگا انگلش پروفیشنسی کے لیے تو وہ یہاں پر مینشن ہے. اور اسی طرح اگر آپ جو ہے آپ کی جو ریسنٹ جو 3 موسٹ ریسنٹ جو ایئر ہیں آپ کے فل ٹائم ایجوکیشن کے, اگر اس کے اندر آپ نے جو ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کی ہے اس میں جو لینگویج تھی, جو میڈیم آف انسٹرکشن تھا, وہ 100% انگلش تھا. بے شک آپ کینیڈا کے اندر سے آپ نے وہ اسٹڈی کی ہے یا کسی اور کنٹری سے, تو آپ کو جو ہے انگلش لینگویج کی پروفیشنسی سے جو ہے وہ ایگزیمپٹ کر دیا جائے گا. تو آپ کو سمپلی کیا کرنا پڑے گا, اپنی آفیشیل ٹرانسکرپٹ کو سبمٹ کرنا پڑے گا جس پہ جو اب بتایا جائے گا کہ آپ نے جو اسٹڈی کی ہے وہ انگلش لینگویج میں کی ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ انرولمنٹ کروا سکتے ہیں اس پروگرام کے اندر, اور آپ جو ہے اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس کے علاوہ آپ اس پروگرام کو بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے اوورال کچھ سکور مینشن ہے ہر ٹیسٹ سکور کے, کون کون سے سکور آپ نے سبمٹ کرنے ہیں اور کتنے سکور آپ نے سبمٹ کرنے ہیں. اور یہاں پر کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے کچھ چیزوں کو کہ ریگارڈنگ کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ پروفیشنسی کو میٹ کر سکتے ہیں. تو ان کیس اگر آپ نے ایک ایسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اسٹڈی کیا ہے جہاں پر میڈیم آف انسٹرکشن انگلش تھا اور 100% انگلش میں ہی آپ کو پڑھایا گیا ہے, تو آپ ایگزیمپٹ ہو جائیں گے, آپ جس بھی مرضی کنٹری سے بلونگ کرتے ہوں. یا اگر آپ اس پروگرام کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور آپ اس پروگرام کو کمپلیٹ کرتے ہیں تب بھی آپ ایگزیمپٹ ہو جائیں گے. تو اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ ایگزیمپشن مل سکتی ہے کہ آپ آئلٹس کے بغیر, ٹوفل کے بغیر, انگلش لینگویج کی پروفیشنسی کے بغیر جو ہے وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں اس یونیورسٹی کے اندر, یعنی کینیڈا کے اندر اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور وہ اسٹوڈنٹ جو کسی فرینچ پروگرام کو چوز کریں گے تو وہ اس کی ریکوائرمنٹ کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ فرینچ پروگرام کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ اسکالرشپس ہمارے پاس کون سی اویلیبل ہیں. تو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ کی اگر ہم بات کریں تو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پر جو ہے وہ اسکالرشپ اویلیبل ہے, اور یہ ہائی اچیونگ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ایک اسکالرشپ ہے جس کے اندر اگر آپ کے جو گریڈز ہیں وہ 90% سے 100% ہوں گے تو آپ کو اتنی اماؤنٹ کی اسکالرشپ اوارڈ کی جائے گی. اور ان کیس اگر آپ کے گریڈ 80% سے 89.9% ہے تو آپ کو اتنی اماؤنٹ کی اسکالرشپ جو ہے وہ اوارڈ کی جائے گی. تو یہ ہمارے پاس اسکالرشپ کا آپشن اویلیبل ہے ان اسٹوڈنٹ کے لیے جو کہ اسٹڈی کر رہے ہیں کسی انڈر گریجویٹ پروگرام کو, تو وہ اسٹوڈنٹ اس اسکالرشپ پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہیں اور اس اسکالرشپ پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں.
لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہمارے پاس اسکالرشپ آپشن اویلیبل ہیں، جسٹ لائک کہ ہمارے پاس ٹریول گرانٹس بھی اویلیبل ہیں ماسٹر اسٹوڈنٹس کے لیے، اور جو ٹریول گرانٹس ہیں وہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، تاکہ آپ کا جو ایکسپینس ہے ٹریول کا اسے بھی کور کیا جا سکے. اینڈ اپارٹ فرام دیز کچھ اور اسکالرشپ آپشن بھی آپ کے پاس یہاں پر اویلیبل ہیں. اب بات کریں ان اسٹوڈنٹ کی جو ماسٹرز پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یا جو گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں، کیا ان کے لیے بھی اسکالرشپ اویلیبل ہیں؟ تو ان کے لیے گریجویٹ ٹیچنگ اسسٹنٹ شپ جو کا پروگرام جو ہے وہ اویلیبل ہے ان اسٹوڈنٹ کے لیے جو فل ٹائم انٹرنیشنل یا جو ڈومیسٹک اسٹوڈنٹ ہے اور میٹ کرتے ہیں ایک جو ایوریج ہے منیمم مارکس کی، دیٹ از 75%. تو یہ فیلوشپ اس فیلوشپ پروگرام کے لیے انہیں آٹومیٹکلی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا، اور آٹومیٹکلی جو ہے وہ ریسیو کریں گے اس گریجویٹ ٹیچنگ اسسٹنٹ شپ پروگرام کو. اور یہ وہ ویلیو ہے جو کہ ملے گی ان اسٹوڈنٹ کو جو ایم ایس سی اسٹوڈنٹس ہوں گے، یعنی ایم ایس سی پروگرام کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، اور دس از دا اماؤنٹ جو کہ پرووائڈ کی جائے گی ان اسٹوڈنٹ کو جو پی ایچ ڈی پروگرام کے اسٹوڈنٹ ہوں گے. تو یہ ہے اسکالرشپ کا آپشن جو کہ اویلیبل ہے گریجویٹ اسٹوڈنٹ کے لیے. تو یہ تھی آج کی انفارمیشن ریگارڈنگ کہ آپ کس طرح سے کینیڈا کی ایک ہائی ایکسیپٹنس ریٹ یونیورسٹی سے اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور جی میٹ کا جو ویور ہے وہ آپ کے لیے اویلیبل ہے، آئلٹس یا ٹوفل کا ویور آپ کے لیے اویلیبل ہے، یعنی ان ٹیسٹ اسکور کے بغیر بھی آپ ویور کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو جو ہے الاؤ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان کے بغیر بھی اپنا جو ایڈمیشن پروسیس ہے اسے کمپلیٹ کر سکیں، اور اپنی ایجوکیشن کو اپنے ڈگری پروگرام کو اسٹڈی کر سکیں فرام ون آف دا بیسٹ یونیورسٹی آف کینیڈا. تو آئی ہوپ سو کہ یہ جو انفارمیشن تھی آپ کو کلیئر تھی کہ آپ کے پاس کون کون سے پروگرام اویلیبل ہیں، کون سے پروگرام آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، اپلائی آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، اسکالرشپ کے آپشن کون سے اویلیبل ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ کہ اپرچونیٹی آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو ملتے ہیں کسی نئی اپرچونیٹی کے ساتھ. سو ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.